जिस दिन हर शख्स अपने किए हुए हर अच्छे अमल को हाजिर पाएगा और जो बुरा किया होगा वो भी उसके सामने होगा। उसे तमन्ना होगी काश उसके और उस बुराई के दरमियान बहुत लंबा फासला होता। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फिक्र आखरत कोर्स में आप सबको खुश आमदीद है। अहलन व सहलन मरहबा। आज का हमारा लेसन है सूरह अल मुतफ्फिफीन आयत 17 से आयत 36 तक। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना क़ब्लल मौती वरहमना इंदल मौती वला तुअज़्ज़िबना बअदल मौती वला तुहासिबना यौमल क़ियामह इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्रि व मिन अज़ाबि जहन्नम व मिन फ़ितनतिल महया वल ममाती व मिन शर्रि फ़ितनतिहिल मसीहिद दज्जाल। आमीन या रब्बल आलमीन। लम्हा फ़िक्रियात। दरअसल इंसान जब ना फ़ौत हो जाता है तो उसकी बहुत सारी आरज़ुएँ होती हैं। मौत के बाद इंसान की आरज़ुएँ ही आरज़ुएँ होती हैं और कहता है कि ऐ काश जब लोग दुनिया से उसको रुखसत करा के यहाँ से ले जाते हैं ना और उसकी मौत वाक़ई हो जाती है और जब वो आखिरत के सफ़र के लिए चल पड़ता है तो फिर उसकी बहुत सारी आरज़ुएँ होती हैं। कुरान करीम में तकरीबन 9 हसरतों का ज़िक्र किया गया है। सूरह अन-नबा आयत 40 में आता है, इंसान कहेगा कि या लैतनी कुन्तु तुराबा, ऐ काश मैं मिट्टी हो जाता। यानी काफ़िर कहेगा कि ऐ काश मुझे दोबारा उठाया ही नहीं जाता, मैं मिट्टी की तरह ख़त्म हो जाता। फिर सूरह फ़ज्र में आयत 24 में आता है कि ऐ काश मैं अपनी आखिरी ज़िंदगी के लिए कुछ किया होता। तो या लैतनी क़द्दमतु ली हयाती, इस तरह से उसको काश करके पछतावा होगा आखिरत में। फिर सूरह अल-हाक़्क़ा आयत नंबर 25 में आता है कि ऐ काश मुझे मेरा नामाए आमाल ना दिया गया होता। यानी कि जब बुराई सब सामने आ गई तो गुनहगार अपने बुरे अमाल को देखकर पछताएगा, कहेगा कि ऐ काश मुझे ये किताब ना मिलती ही नहीं। इसी तरह से सूरह अल फुरक़ान आयत नंबर 28 में आता है कि इंसान कहेगा हाय मेरी बदनसीबी, ऐ काश मैंने फला को दोस्त ना बनाया होता, फला शख्स को मैंने अपना दोस्त ना बनाया होता। यानी गलत लोगों से दोस्ती इंसान को गुमराही की तरफ ले जाती है और आखिरत में ये अफसोस पैदा होगा इंसान को, काश कहेगा। फिर इसी तरह से सूरह अल अहज़ाब आयत नंबर 66 में आता है, इंसान कहेगा कि ऐ काश हम अल्लाह के और उसके रसूल के फर्माबरदारी करते, इताअत करते। तो जहन्नुम जो लोग जहन्नुम में चले जाएँगे तो अपने हालात देखकर कहेंगे कि हमने अल्लाह की इताअत की होती, फर्माबरदारी की होती, रसूल की इत्तिबा की होती, काश हमने नाफ़रमानियाँ ना की होती, तो हमने नाफ़रमानी करके अपना ही नुकसान कर डाला। फिर इसी तरह से सूरह अल फुरक़ान आयत नंबर 27 में आता है, इंसान कहेगा कि ऐ काश मैंने रसूल का रास्ता इख्तियार किया होता। यानी कई लोग दुनिया में रसूल के बताए हुए रास्ते को छोड़कर गुमराही के रास्ते पर चलते हैं, जिनका अंजाम सिर्फ़ और सिर्फ़ उनको अफ़सोस उठाना पड़ेगा। इसी तरह से सूरह अन-निसा आयत नंबर 73 में आता है, इंसान कहेगा ऐ काश मैं भी उनके साथ होता तो बड़ी कामयाबी पा लेता। मोमिनों की कामयाबी देखकर मुनाफिक लोग अफ़सोस करेंगे, कहेंगे कि ऐ काश मैं भी ईमान वालों के साथ होता। इसी तरह से सूरह अल-कहफ़ आयत नंबर 42 में आता है, इंसान कहेगा कि ऐ काश मैंने अपने रब के साथ किसी को शरीक ना ठहराया होता। यानी शिर्क करने वाले आखिरत में अपने अमल पर शर्मिंदा होंगे कि हमने क्यों किसी और को अल्लाह तबारक तआला के साथ शरीक ठहराया। इसी तरह से सूरह अल-अनाम आयत नंबर 27 में आता है, इंसान कहेगा कि ऐ काश कोई सूरत हो कि हम फिर दुनिया में लौटाए जाएँ और अपने रब की आयतों को ना झुटलाएँ और ईमान वालों में शामिल हो जाएँ। तो काफ़िरों की ये हसरतें होंगी कि उन्हें एक और मौका मिले कि वो
دنیا میں جا کے اچھے اچھے عمل کریں، مگر ان کو کوئی ایسا موقع نہیں ملنے والا۔ تو یہ ہیں وہ حسرتیں جو موت کے بعد انسان کریں گے، لیکن نا اس وقت توبہ اور عمل کرنا پاسبل نہیں ہوگا، ناممکن ہوگا۔ اس لیے ابھی زندگی میں نا رہتے ہوئے اپنے عقیدے اور اپنے عملوں کی اصلاح کر لینی چاہیے ہمیں۔ تو اس پورے مضمون سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ انسان نا موت کے بعد جو حسرتیں کرے گا نا، وہ بھی صرف اور صرف افسوس اور پچھتاوے کے لفظ ہوں گے، لیکن اس وقت عمل کا کوئی موقع نہیں ملے گا۔ ہر شخص کہے گا کاش میں نیک عمل کرتا، کاش میں رسول کا رستہ اپناتا، کاش میں اللہ کی اطاعت کرتا، مگر یہ ساری کاش 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 کی آوازیں صرف اور صرف حسرت بن کر رہ جائیں گی، کیونکہ نا موت کے بعد توبہ اور اصلاح کا کوئی دروازہ نہیں کھلتا۔ اس لیے عقل مندی وہی ہے کہ جو شخص نا اپنی زندگی میں رہتے ہوئے اپنے عقیدے اور عمل کی اصلاح کر لے، تاکہ کل یہ افسوس نہ کرنا پڑے۔ ان آیتوں میں جو افسوسناک باتیں کہی گئی ہیں وہ صرف کافروں کی نہیں ہیں، بلکہ ان لوگوں کی بھی ہے جو دنیا میں مسلمان تھے مگر غفلت میں جیتے تھے، اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت سے دور تھے اور آخرت کی تیاری بھی نہیں کرتے تھے۔ تو مومن کے لیے یہاں پہ بہت بڑی عبرت ہے کہ وہ اپنے ہر عمل کو اس سوچ کے ساتھ گزارے، ہر عمل کو اس سوچ کے ساتھ کرے کہ میرا ہر لفظ، ہر قدم، ہر فیصلہ کل میرا گواہ بنے گا۔ جو دوست آج اللہ سے دور کر دینا تو انہیں چھوڑ دینا چاہیے۔ جو وقت برباد ہو رہا ہے اسے دین کی خدمت میں، اپنی آخرت کی تیاری میں ہمیں لگا دینا چاہیے، ورنہ موت کے بعد نا کاش کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اب بھی وقت ہے، توبہ کر لیں، عمل کر لیں، دل سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی راہ پہ چل پڑے۔ یہی مومن کی پہچان ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور غور کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ زاد آخرت، آج بڑا ہی پیارا سا عمل ہے ذاخر آخرت میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص نماز کے بعد 33 ٹائم سبحان اللہ، 33 ٹائم الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہے تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ وہ سمندر کے جھاگ کے بھی برابر ہو۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 597 ہے۔ تو نماز کے بعد ان 3 ذکروں کا پڑھنا انسان کے دل کو پاک کرتا ہے۔ سبحان اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے۔ الحمدللہ کہنا اللہ تعالیٰ کی ہر طرح کی تعریف ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر یہ عمل کوئی کرتا ہے تو انسان کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ تو دراصل یہ الفاظ توبہ، مغفرت اور ذکر کی اہمیت کو بیان کرتے ہیں۔ یہ عمل ہر نماز کے بعد کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، یعنی دن میں 5 مرتبہ یہ ذکر کرنے والا شخص اپنی زندگی کو اللہ کی یاد سے روشن کرتا ہے۔ یہ ذکر ایک طرح کا زاد آخرت ہے جو انسان کی روحانی ترقی اور گناہوں کی صفائی کا سبب بن جاتا ہے۔ تو آج سے ہی اپنی ہر نماز کے بعد اس عمل کو اپنائیں کہ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر، اس کو ضرور کریں نماز کے بعد۔ تو یہ عمل زندگی میں آخرت کو سنوار دے گا انشاءاللہ تعالی۔ لفظی ترجمہ، آیت دیکھیں، آیت نمبر 17 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم پھر بے شک وہ، لسالو البتہ جھونکے جائیں گے، الجحیم جہنم میں۔ آیت 17، ثم پھر یقالو کہا جائے گا، ھذا یہ ہے، الذی وہ چیز، کنتم تھے تم، بہی جسے تکذبون تم جھٹلاتے تھے۔ آیت 18، کلا ہرگز نہیں، انا بے شک، کتاب الابراری کتاب نیک لوگوں کی، لفی علیین یقیناً علیین میں ہے، وما اور کیا چیز، ادراکا بتائیں آپ کو، ما علیون کیا ہے علیین، کتاب مرقوم ایک کتاب ہے کہ لکھی ہوئی۔ آیت 21 اور 22، یشہدہ المقربون حاضر رہتے ہیں اس پر مقرب فرشتے۔
ان الابرارا بے شک نیک لوگ لفی نعیم یقیناً نعمتوں میں ہوں گے، علی الارائکی مسندوں پر، ینظرون وہ دیکھ رہے ہوں گے۔ آیت 24 تعریفو آپ پہچان لیں گے، فی وجوہہم ان کے چہروں سے، ندرۃ النعیم رونق نعمتوں کی۔ آیت 25 ہے یسقون وہ پلائے جائیں گے، من رحیق مختوم خالص شراب مہر بند۔ آیت 26 ختامہ مسک اس کی مہر مشک کی ہوگی، وفی ذالک اور اس میں فلیتنافسل پس چاہیے کہ ایک دوسرے سے بازی لے جائیں، المتنافسون بازی لے جانے والے۔ آیت 27 اور 28 وَمِزَاجُهُ اور آمزش اس کی من تسنیم تسنیم سے ہوگی، عَيْنًا یشربو تو ایک چشمہ ہے پئیں گے، بہا اس سے، المقربون مقرب لوگ۔ آیت 29 اور 30 ہے ان الذین بے شک وہ لوگ، اجرمو جنہوں نے جرم کیا، کانو تھے وہ، من الذین ان لوگوں پر جو، آمنو ایمان لائے، یضحکون وہ ہنسا کرتے تھے، وَإِذَا اور جب مروا وہ گزرتے، بہم ان کے ساتھ ان کے پاس سے، یتغامزون وہ ایک دوسرے کو آنکھ سے اشارے کرتے۔ آیت 31 وَإِذَا انقلبوا اور جب وہ پلٹ کر جاتے، اِلیٰ أَہلِہِم طرف اپنے گھر والوں کے، انقلبوا وہ پلٹتے، فکہین دل لگی کرتے ہوئے۔ آیت 32 وَإِذَا اور جب رَأَوْهُمْ وہ دیکھتے انہیں، قَالُوا وہ کہتے ہیں، اِنَّ بے شک، ہَؤُلَاءِ یہ لوگ، لَضَالُّونَ یقیناً گمراہ ہیں۔ آیت 33 وَمَا أُرْسِلُوا حالانکہ نہیں وہ بھیجے گئے تھے، علیہم ان پر، حافظین نگہبان بنا کر۔ آیت 34 35 اور 36 فَالْيَوْمَ پس آج کے دن، الذین وہ لوگ جو، آمنو ایمان لائے، من الکفاری کافروں پر، یضحکون وہ ہنس رہے ہوں گے، علی الارائکی مسندوں پر، ینظرون وہ دیکھ رہے ہوں گے، هل ثوب الکفار کیا بدلہ دیے گئے کافر، ما کانو جو تھے وہ، یا فلون وہ کیا کرتے تھے۔ آیت 17 دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون پھر کہہ دیا جائے گا، یہی ہے وہ جسے تم جھٹلاتے رہتے تھے۔ جب جہنم سامنے لائی جائے گی نا، تو اس وقت ان گناہگاروں سے کہا جائے گا، دیکھو یہی ہے وہ چیز جس کا تم انکار کرتے تھے، جس کی بار بار نا تم تکذیب کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، اور جسے حقیقت نہیں مانتے تھے۔ یہی ہے وہ چیز جسے تمہیں دنیا کی زندگی میں تم اسے جھوٹ سمجھتے تھے، تم حق کی دعوت کو سننے اور ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ اس طرح ان کی تکلیف، غم، اذیت میں اور زیادہ اضافہ ہوتا رہے گا۔ تو وہ لوگ افسوس اور حسرت میں اپنے ہاتھ چبا چبا کر کھائیں گے اور کہیں گے، کاش ہم نے ایمان قبول کیا ہوتا، کاش ہم حق کو مان لیتے، مگر یہ پچھتاوا اب کوئی فائدہ نہیں دے گا، سوائے اس کے کہ ان کی حسرتیں اور درد اور زیادہ بڑھ جائے گا۔ آیت 18 ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، کلا ان الابرار کلا ان الکتاب الابراری لفی علیین یقیناً نیک کاروں کا نامہ اعمال علیین میں ہوگا۔ تو بے شک نیک لوگوں کا اعمال نامہ دراصل علیین میں ہوگا۔ ان کتاب الابراری تو بے شک نیک لوگوں کا اعمال نامہ علیین میں ہوگا۔ تو اس سے پہلے والی آیتوں میں دراصل فجار کا تذکرہ تھا، اب یہاں سے ابرار کا تذکرہ ہے۔ یہاں پر فجار کے مقابلے میں ابرار کا ورڈ آیا ہے۔ تو فجار کا مطلب ہوتا ہے ایسا شخص جو وسیع طور پر دین کی نافرمانی کرتا ہو، گناہوں میں ڈوبا رہتا ہو اور توبہ نہ کرتا ہو۔ اس کے مقابلے میں ابرار کا ذکر ہوا ہے۔ ابرار کا جو ورڈ ہے، ابرار کا جو لفظ ہے، اس کا روٹ ورڈ ہے با، رو سے ہے، اور بر کے معنی ہے نیکیاں، اچھے کام کرنا، اور بر کا ایک معنی وسیع خشک زمین بھی ہے،
یعنی اس لفظ میں ایک قسم کی وسعت اور کا تصور پایا جاتا ہے۔ بر دراصل کسی ایک نیک عمل کو نہیں کہتے، بلکہ ہر وقت نیکیوں کی طرف جھکاؤ رکھنے والی طبیعت کو کہا جاتا ہے۔ جب بھی کوئی نیک عمل کا موقع آئے تو تعمیل میں دیر نہ کی جائے۔ بر اس شخص کو کہتے ہیں جو اس قسم کی عادت اور طبیعت رکھتا ہو، اور ابرار اسی کی جمع ہے۔ ابرار سے مراد ہیں وہ لوگ جو اللہ کی حکموں کی پیروی کرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں اور شرعی اخلاص کے ساتھ نیکیاں کرتے ہیں۔ ان نیک بندوں کا نامہ اعمال ان کے اعمال کی پوری تفصیل ہے، اللہ تعالیٰ کی نگرانی اور فرشتوں کی نگرانی میں محفوظ رہتا ہے۔ لفی علیین یعنی یقیناً علیین میں درج ہے، یعنی جس طرح سے نا سجین کا اور بدکار اور گناہگار لوگوں کی روحوں کا قید خانہ اور وہاں ان کے اعمال نامے جمع کیے جاتے ہیں نا، اسی طرح ٹھیک علیین نیک اور صالح لوگوں کی روحوں کا مقام ہے اور ان کے اعمال نامے بھی وہاں محفوظ کیے جاتے ہیں۔ علیین کیا ہے؟ علیین ایک بہت اونچا اور پاک مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے اعمال کو فرشتوں کے ذریعے لکھوایا جاتا ہے۔ تو جہاں پہ اللہ تعالیٰ نا نیک بندوں کے اعمال کو فرشتوں کے ذریعے لکھواتے ہیں اور حفاظت میں رکھواتے ہیں، وہاں فرشتے عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب، یہ تیرا فلاں بندہ ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے بھی زیادہ جانتا ہے۔ پھر اس بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کتاب آتی ہے جس پر عذاب سے امن کی مہر ہوتی ہے۔ کعب احبار کہتے ہیں کہ جب مومن کی روح قبض کی جاتی ہے تو اسے آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، فرشتے اسے خوشخبری دیتے ہوئے قبول کرتے ہیں۔ پھر وہ فرشتے اس روح کو لے کر یہاں تک کہ وہ عرش تک پہنچتی ہے، پھر عرش کے نیچے ایک ورقہ یعنی کاغذ نکلتا ہے جس پر لکھا ہوتا ہے۔ پھر قیامت کے دن اس بندے کے لیے نجات ہے اور اس پر مقربین فرشتے گواہی دیتے ہیں۔ قتادہ فرماتے ہیں فی علیین کا مطلب ہے 7ویں آسمان سے اوپر عرش کے داہنے پائے کے پاس۔ حضرت برہ بن عازب فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیین 7ویں آسمان میں عرش کے نیچے ہیں۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے اس سے مراد وہ لوح ہے جو سبز زبرجد یعنی ایک قیمتی پتھر سے بنا ہے اور عرش کے ساتھ لٹکا ہوا ہے اور اس میں مومنوں کے اعمال لکھے جاتے ہیں۔ فرا فرماتے ہیں علیین کا مطلب ہے ایک بلندی کے بعد دوسری بلندی اور پھر اس سے بھی زیادہ بلندی، یعنی ایک ایسی بلندی جس کی کوئی حد نہیں، کوئی انتہا نہیں، اس لیے وہ واو نون کے ساتھ جمع کے صیغے میں لایا گیا ہے۔ علیین یہ آسمانوں میں یا سدرۃ المنتہا یا عرش کے پاس ایک جگہ ہے جہاں نیک لوگوں کی روحیں اور ان کے اعمال نامے محفوظ ہوتے ہیں اور جس کے پاس مقرب فرشتے حاضر رہتے ہیں۔ تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ علیین نا کوئی معمولی جگہ نہیں ہے، بلکہ یہ مومنوں، صدیقین، شہداء اور مقربین کے اعمال اور روحوں کی بلندی کا مقام ہے، اور یہ عرش، لوح محفوظ، فرشتوں کی گواہی اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں درج کیا گیا بلند درجہ ہے جہاں سے روشنی پھیلتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیین کے رہنے والے جنت کو ایک اونچے مقام سے دیکھتے ہیں۔ جب علیین میں سے کوئی شخص جھانکتا ہے تو اس کے چہرے کی روشنی سے پوری جنت روشن ہو جاتی ہے۔ جنتی پوچھتے ہیں یہ کون سا نور ہے؟ تو جواب دیا جاتا ہے علیین کے نیک بندوں میں سے ایک نے جھانکا ہے، وہ لوگ ابرار ہیں، یعنی اللہ کے اطاعت گزار، سچے اور پاک دل بندے۔ ابو داؤد کی حدیث نمبر 3987 ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کے رہنے والے لوگ علیین والوں کو ایسے دیکھیں گے جیسے کوئی چمکتا ہوا ستارہ آسمان کے کنارے پر چپکا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3256۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دراصل بندوں کا درجہ، ان کی قیمت اور ان کے اعمال کی اہمیت اللہ تعالیٰ کے بہت اونچی ہے۔ آیت 19
اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وما ادراک ما علیون، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا معلوم علیین کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وما ادراکا، اور آپ کو کیا معلوم۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں سوالیہ انداز میں علیین کے مقام اور بلندی اور اہمیت اور عظمت کو بیان فرما رہے ہیں۔ قرآن میں جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ادراکا، تو اس کا مقصد ہوتا ہے کہ جس چیز کا ذکر ہو رہا ہے اس کی حقیقت بہت گہری ہے، بہت اونچی ہے اور انسانی سوچ سے باہر ہے۔ قرآن میں اکثر ان چیزوں کے لیے آتا ہے جن کی حقیقت انسانی سمجھ سے بہت ہی اوپر اور بے حد بلند ہوتی ہے۔ جب بھی وما ادراکا آئے تو سمجھ لے کہ ہمیں نہیں پتہ، کہ ہم نہیں جان سکتے کہ اس کی کیفیت کیا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو کیا معلوم کہ وہ چیز کیا ہے۔ ما علیون، علیون کیا ہے؟ یعنی علیون کوئی معمولی مقام نہیں ہے، بلکہ یہ اتنا اونچا روحانی اور ربانی مقام ہے کہ اس کی حقیقت کو پوری طرح سمجھنا انسان کے لیے پاسبل نہیں ہے، یعنی ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سوال کے بعد خود علیین کی تفصیل اگلی آیتوں میں بیان فرمائی، یعنی یہ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے جس پر مقرر فرشتے گواہ ہیں۔ علیین کا مرتبہ دراصل کیا ہے؟ دراصل یہ یعنی علیین ایک بہت اونچا اور بے حد بلند، پاکیزہ اور روحانی احسان انعام والا بے حد بلند مقام ہے، جہاں نیک بندوں کے اعمال اور ان کی روحیں اللہ کے حضور رکھی جاتی ہیں۔ امام ابن قیوم رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں علیون کا کہ جب مومن کی روح قبض کی جاتی ہے تو اسے آسمان کی سیر کرائی جاتی ہے، وہ اپنے اوپر سے اوپر یعنی ایک کے بعد ایک اونچائی پر وہ چڑھتی جاتی ہے، یہاں تک کہ علیین میں داخل ہو جاتی ہے۔ وہاں فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں، وہاں پہلے سے موجود نیک روحیں اس کا استقبال کرتی ہیں۔ وہ جو اس کے رشتہ دار، احباب، نیک اہل الخیر جو اس سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہوتے ہیں نا، وہ روحیں ان کو گلے لگا کے پوچھتی ہیں بتاؤ تم کہاں تک پہنچے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، فلاں شخص کہاں ہے، کون زندہ ہے، فلاں کا کیا ہوا، فلاں کا کیا حال احوال ہے، سو خیر و خبر لی جاتی ہے۔ یعنی وہاں جنت میں نا جیسے اتحاد اور سوال جواب کا ماحول ہوتا ہے، جیسے کوئی اپنا بہت عزیز سفر سے لوٹا ہو، تو جب بہت سالوں کے بعد کوئی اپنا رشتہ دار گھر واپس آتا ہے نا، سب اس سے ملنے آ جاتے ہیں، سب اس سے خیر و خبر لے رہے ہوتے ہیں نا، ٹھیک اسی طرح سے علیین میں یہ معاملہ ہوگا۔ علیین کے 3 درجے ہیں۔ سب سے بلند مقام، سب سے پہلا درجہ کون سا؟ سب سے بلند مقام یہ ان مقربین، شہداء، صدیقین اور نبیوں کے لیے ہے جن کا درجہ اللہ کے یہاں سب سے اونچا ہے۔ یہاں رہنے والوں کو عرش کے قریب رہنا نصیب ہوتا ہے، دوسری روحوں کو دیکھنا ممکن ہوتا ہے، زمین کے حالات کی خبر دی جاتی ہے، کچھ روحیں شہید کی طرح زمین پر پھر لوٹتی ہیں، ہرا پرندہ بن کر جنت کے پیڑوں میں آرام کرتی ہیں۔ پھر آتا ہے درمیانہ مقام، یعنی کہ دوسرا جو درجہ ہے درمیانہ مقام ہے، یہ ان مومنوں کے لیے ہے جو ایمان کے ساتھ گزرے مگر عمل میں کچھ کمزوریاں تھیں، توبہ کی تھی مگر مکمل اخلاص نہیں تھا۔ یہاں انہیں آرام دیا جاتا ہے، رزق دیا جاتا ہے اور روحیں ایک دوسرے سے بات کرتی ہیں مگر عرش کے مقربین کی منزل سے نیچے ہوتی ہے۔ پھر آتا ہے تیسرا درجہ، کم بلند مقام۔ یہ وہ درجہ ہے جہاں نیک مومنوں کی روحیں رکھی جاتی ہیں جو اللہ کے حکموں پر چلے مگر زندگی کے کچھ حصوں میں غفلت رہی، مگر ایمان اور توبہ کے ساتھ دنیا چھوڑی۔ غفلت تھی لیکن ایمان اور توبہ کے ساتھ دنیا چھوڑی، تو یہ بھی علیین کا حصہ ہے مگر عرش سے دور ہے۔ حدیث میں آتا ہے شہید کی روح ایک ہرے پرندے کی صورت میں ہوتی ہے جو جنت کے درختوں میں اڑتی ہے اور پھر عرش کے نیچے آرام کرتی ہے۔ تو علیین دراصل بہت ہی اونچا بلند مقام ہے، اور جب فرشتے نا جب مومن کی روح کو لے کے جاتے ہیں تو 7ویں آسمان سے گزرتے ہوئے سدرۃ المنتہا، عرش اور پھر علیین میں داخل کرتے ہیں۔ دراصل نا جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کی نا ایک زبردست
آخرت کا سفر شروع ہوتا ہے۔ تو جب کوئی شخص جیسے نا مثال کے طور پہ جیسے نا کوئی شخص جہاز میں بیٹھ کر حج کے سفر پر نکلتا ہے تو گھر والے عزیز رشتے دار پڑوسی سب ایئرپورٹ تک چھوڑنے آتے ہیں۔ کوئی گلے لگ کر رو رہا ہوتا ہے، کوئی آنکھیں نم کیے کھڑا ہوتا ہے، جہاز کے اندر جانے والا شخص خاموش مسکراہٹ کے ساتھ وداعی لے رہا ہوتا ہے۔ لیکن جیسے ہی جہاز اڑان بھرتا ہے نا، جو پیچھے رہ گئے ان کی آنکھیں آنسو سے بھری ہوئی ہوتی ہیں، اور لیکن جو روانہ ہو گیا اس کے سامنے ایک سے بڑھ کر ایک نعمتیں کھلتی جاتی ہیں۔ پہلے وہ مکہ پہنچتا ہے، ہر قدم پر حرم کا نور، طواف کا لطف، کعبہ کی زیارت، روضہ پاک کی حاضری، یعنی مدینہ میں روضہ رسول کی زیارت، اور وہاں پر روحانی سکون اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی بارش۔ یہ سفر صرف ایک جگہ کی تبدیلی نہیں ہے بلکہ دل کی دنیا بدل دینے والا سفر ہوتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح مومن کی موت کے بعد کا جو سفر ہوتا ہے نا، بالکل ویسے ہی ہوتا ہے۔ دنیاوی نظروں سے دیکھنے والے لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی ہم سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گیا ہے۔ گھر والے روتے ہیں، رشتہ دار غم زدہ ہوتے ہیں، جنازے میں سناٹا، قبر کی مٹی، اکیلا پن، لیکن اصل میں مومن کے لیے یہ آخرت کا سفر شروع ہوتا ہے۔ جیسے ہی روح جسم سے جدا ہوتی ہے، رحمت کے فرشتے اس مومن کو جنتی کپڑوں میں لپیٹتے ہیں، مسکراہٹ کے ساتھ خوشبودار کفن اڑاتے ہیں، اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں، تسلی دیتے ہیں۔ پھر آسمان کے دروازے اس کے لیے کھولے جاتے ہیں۔ ہر آسمان پر فرشتے پوچھتے ہیں، یہ پاک روح کس کی ہے؟ اسے جواب دیا جاتا ہے، فلاں فلاں کی ہے۔ ہر آسمان پر عزت اور تکریم کے ساتھ اس کا استقبال ہوتا ہے۔ پھر اسے جنت کی جھلک دکھائی جاتی ہے، جہاں دنیا کے لوگ سمجھتے ہیں نا کہ وہ چلا گیا، اصل میں اس کے لیے زندگی کی سب سے حسین، روشن اور نعمتوں والی منزل کی شروعاتیں ہو چکی ہیں۔ تو دراصل موت نہ ایک جدائی نہیں ہے بلکہ ایک مومن کے لیے دیدار الہی کی راہ ہے، جہاں پر موڑ پر ہر موڑ پر بشارت، رحمت اور سکون اور اس کا انتظار رہتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ جب مومن ختم ہوتا ہے، فوت ہوتا ہے، تو فرشتے مومن کی روح کو لے کے جاتے ہیں، تو ساتوں آسمان سے گزرتے ہوئے سدرۃ المنتہا اور پھر عرش اور پھر علیین میں داخل کرتے ہیں نا۔ کتنا خوبصورت سفر ہوتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو علیین میں جو سب سے ٹاپ کا درجہ ہے، انبیاء، صدیقین، شہداء، اس میں شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو دراصل علیین کا جو مقام ہے، اللہ کی سب سے زیادہ قربت اور رضا کا مقام ہے، جہاں روحیں آرام میں ہوتی ہیں اور انہیں رزق بھی ملتا ہے۔ تو روحوں کی جو صفات ہوتی ہے وہ دو قسم کی ہوتی ہے۔ پہلا ہے زمینی تعلق یعنی جسم کے ساتھ، دوسرا ہے آسمانی تعلق علیین سے۔ ابرار کی روح کا اصلی مقام علیین ہے، جہاں اس کے اعمال اور عزت محفوظ ہوتی ہے، مگر اس کا روحانی تعلق قبر سے بھی رہتا ہے، جہاں اسے سوال جواب، راحت اور جنتی ہوا ملتی ہے۔ مومن کی روح دونوں سے جڑی ہوئی ہوتی ہے، مگر اصل ٹھکانہ علیین ہی ہوتا ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مومن کی روح جب تک علیین میں نہ پہنچ جائے اسے پوری طرح راحت نہیں ملتی ہے۔ وہاں پہنچتے ہی اس کی روح فرشتوں کے گھیرے میں آ جاتی ہے، اور یہ مقام ایسا ہے جہاں سے روح نیچے والوں کو دیکھ سکتی ہے اور اللہ کے اذن سے دعا کر سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کی روح کو جب فرشتے لے کر چلتے ہیں تو جنت کے دروازے کھلتے جاتے ہیں، اور کہتے ہیں، یہ پاک روح کون ہے؟ جواب ملتا ہے، یہ فلاں کا بندہ ہے، فلاں کا بندہ ہے، اور وہ روح عرش کے نیچے تک آ جاتی ہے۔ امام ابن قیم کے مطابق علیین صرف ایک مقام نہیں بلکہ ایک مومن کی روح کا آرام گاہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا مرکز ہے، اور مومن کی اصل منزل ہے۔ تو دراصل علیین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دراصل یہ مشابہات میں سے ہے، اور اللہ عالم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں اس کی کیسی کیا کیفیت ہے، اس کی حقیقت صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور وہی اس کے بارے میں ہم سب کو بتائے گا جب نا مومن کا فوتگی ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کے لیے بہترین آخرت کا سفر عطا فرمائے، آمین۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک لوگوں کے لیے
بے انتہا اجر اور عظمت والے مقام ہیں جنہیں انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ آج دنیا میں نا مومن سوچتے ہیں کہ ہم اتنے زیادہ نیکیاں کر کے اور اچھائی کر کے اور صبر کر کے اور تقویٰ کر کے ہمیں کیا مل رہا ہے۔ دنیا میں ہم سب سے زیادہ غریب ہیں، پریشان ہیں، مشکل کشا ہے، پریشان ہیں، مشکلوں میں گھرے ہوئے ہیں، سب طرف سے پریشانی تکلیفیں ہیں، سب طرف سے ہمیں تنگی مل رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا آخرت میں انسان کے درجات بلند ہو رہے ہوتے ہیں، جس کے بارے میں نا یہاں انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ آیت 20 اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، کتاب مرقوم ایک لکھی ہوئی کتاب ہے۔ تو جب پچھلے جملے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ بے شک ابرار کا نامہ اعمال علیین میں ہے، تو اب اس آیت میں بتایا گیا کہ وہ ہے کیا چیز۔ کتاب مرقوم، وہ ہے کتاب مرقوم، یعنی ایک مکمل تحریر شدہ، محفوظ اور مہربند کتاب۔ کتاب کا معنی ہوتا ہے لکھی ہوئی چیز، دستاویز، رجسٹر، یعنی وہ نامہ اعمال جس میں انسان کے تمام عمل فرشتے لکھتے ہیں، چاہے وہ چھوٹے ہوں یا بڑے، ظاہری ہوں یا باطنی۔ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ قاف آیت نمبر 18 میں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان کوئی بات زبان سے نہیں نکالتا مگر ایک نگہبان فرشتہ اسے درج کر لیتا ہے۔ یعنی کتاب وہ الہی ریکارڈ ہے جس میں بندے کی پوری زندگی کے عمل درج ہوتے ہیں، جن پر قیامت کے دن فیصلہ ہوگا۔ جو یہاں پہ لفظ آیا ہے مرقوم، مرقوم جو لفظ ہے اس کا روٹ ورڈ را قاف میم ہے، رقمہ سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے لکھا ہوا، ٹھوس طریقے سے درج، مہر بند اور محفوظ۔ مرقوم سے مراد ایک ایسی کتاب ہے جس پر اللہ کی مہر لگی ہو، جو کبھی نہیں مٹائی جا سکتی ہو اور نہ ہی اس میں کوئی تبدیلی کی جا سکتی ہو۔ تو امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ مرقوم سے مراد ایک ایسی کتاب ہے جس میں نیک بندوں کے اعمال اللہ کے حکم سے فرشتے لکھتے ہیں اور وہ کتاب علیین میں محفوظ رہتی ہے۔ تو کتاب مرقوم یعنی یہ ایک کتاب ہے جو فرشتوں کے پاس ہوتی ہے، جو بہت ہی مقرب ہے، اور یہ معمولی کوئی رجسٹر نہیں ہے بلکہ اللہ کے ہزاروں مخلوقات میں چنے ہوئے بندوں کی نگرانی یعنی فرشتوں کی نگرانی میں رہتا ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ مرقوم کا مطلب وہ کتاب ہے جس پر رحمت اور نجات کی مہر ہوتی ہے، یہ لوح محفوظ کا حصہ ہے۔ تو خاص بات یہ ہے کہ جیسے گناہ گاروں کا رجسٹر سجین میں قید ہے نا، ویسے ہی نیک لوگوں کا نامہ اعمال علیین میں محفوظ ہے، اور وہ بھی کتاب مرقوم یعنی ایک لکھی ہوئی تصدیق شدہ کتاب میں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ کوئی بھی عمل چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو، اسے کوئی معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ انسان کو چاہے کوئی بھی موقع ملے، کوئی بھی نیکیوں کا وقت ملے، اسے کر گزرنا چاہیے۔ ہر اچھا کام، ہر نماز یا نفل نماز، جو بھی ہمیں وقت مل رہا ہے، موقع مل رہا ہے نمازیں اور عبادات کی یا کوئی بھی نیکی کے اچھائی کے کام، انسان کو نا کر گزرنا چاہیے۔ دنیا میں ہم آج عبادتیں کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، اللہ کی راہ میں آنسو بہا رہے ہیں نا، تو یہ سب کچھ لکھا جا رہا ہے، اور انسان کو چاہیے کہ وہ ہر قسم کی ریاکاری سے بچے، اور انسان کو چاہیے وہ بالکل بھی مایوس نہ ہو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہر چیز لکھی جا رہی ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 21 ہے، یشہدہ المقربون، جس پر گواہی دیتے ہیں مقربین فرشتے۔ تو یہ آیت علیین کے بارے میں ہی پچھلے سلسلے کی بارے میں بیان کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ابرار لوگ ان کا جو اعمال نامہ ہے ایک عظیم اور پاک جگہ پر محفوظ ہے، اور اس اعمال نامے پر گواہ دینے والے کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے مقرب فرشتے، یعنی وہ فرشتے جو عرش کے قریب ہوتے ہیں، جو سب سے اونچے درجے کے ہیں، جو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں رہتے ہیں، وہی ان اعمال کی نگرانی میں رہتے ہیں۔ یعنی کہ یہی مقربین فرشتے اعمالوں کی نگرانی کر رہے ہوتے ہیں انسانوں کی، اور ان پر وہ گواہی بھی دیں گے۔ یشہد کا مفہوم ہے کہ یشہد کا مطلب صرف دیکھنا نہیں ہے،
بلکہ حاضر ہونا، تصدیق کرنا اور گواہی دینا۔ یعنی یہ اعمال نامے کوئی چھپی ہوئی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ وہ محفوظ رجسٹر ہیں جن پر اللہ کے مقرب فرشتے گواہی دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندے کے اعمال ہر ہفتے 2 بار سوموار اور جمعرات کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ یعنی عمل کی جو نگرانی ہے، پیشگی ہے اور گواہی ایک الہی نظام کے تحت ہو رہا ہے، جس میں مقرب فرشتے بھی شامل ہیں۔ تو نیک لوگوں کے اعمال صرف علیین میں رکھے نہیں جاتے، بلکہ اس کی نگرانی اور تصدیق بھی اللہ کے سب سے خاص فرشتوں کے ذریعے ہوتی ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 22، ان الابرار لفی نعیم، تو بے شک نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے۔ تو ابرار ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو خالص نیت سے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہیں، نفس اور شیطان کے خلاف جہاد کرتے ہیں اور اہل تقوی کا رخ اختیار کرتے ہیں، اہل تقوی کا رستہ اختیار کرتے ہیں۔ نعیم، یہاں پہ جو لفظ آیا نعیم کا مطلب کیا ہے؟ نعیم دراصل یہ راحت، سکون، لذت اور تمام جسمانی روحانی نعمتوں کو شامل کرتا ہے۔ یعنی جنت کی ہر وہ نعمت جسے دل چاہے اور آنکھیں سکون دے، یہ سب کچھ نعیم میں ہے۔ یہاں جو لفظ نعیم آیا ہے تو بالکل نعمتوں کے اندر ہوں گے، تو یہ لفظ اس مکمل طور پر گھر جانے والے انعام کی طرف اشارہ کرتا ہے جو انہیں ہر طرف سے ملے گا۔ یعنی ابرار لوگ نہ صرف نعمتوں میں ہوں گے، بلکہ نعمتیں ان کے لیے لپیٹ دی جائیں گی۔ یعنی اتنی زیادہ نعمتیں ہوں گی کہ ان کو چاروں طرف سے نعمتیں ہی نعمتیں ملتی چلی جائیں گی۔ آیت 23، اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، علی الارائک ینظرون، تو نعمتوں کے بارے میں یہاں سے بتایا جا رہا ہے کہ کیا کیا نعمتیں ہوں گی، بس تھوڑی سی جھلک دکھا دی گئی کہ وہ جو ابرار ہیں نا وہ تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے ایک دوسرے کو۔ تو ارائک جو لفظ آیا ہے، ارائکہ، ارائک دراصل یہ ارائکہ کی جمع ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ملائم سجاوٹی تخت جن پر پردے اور گدے لگے ہوتے ہیں۔ یعنی جنت میں آرام دہ، حسین اور بلند مقامات جن پر ابرار لوگ اطمینان سے بیٹھے ہوں گے۔ ینظرون، وہ کس طرف دیکھ رہے ہوں گے، یعنی کہ وہ دیکھ تو رہے ہوں گے، کس طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ تو علماء نے بتایا ہے کہ پہلی چیز تو وہ اپنی جنتوں کی نعمتوں کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، دوسرا بتایا ہے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، یعنی جنت میں گفتگو اور لطف سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے۔ تھرڈ آتا ہے وہ اللہ کے دیدار کا مزہ لے رہے ہوں گے، جو جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ امام راضی کہتے ہیں یہ نظر النعیم کی طرف بھی ہو سکتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے دیدار کی طرف بھی ہو سکتی ہے۔ یعنی 3 طرح کی نظریں ہوں گی، جنتیوں کی جو نگاہیں ہوں گی 3 طرح کی چیزوں پر ہوں گی۔ ینظرون جو لفظ آیا ہے نا اس کے بارے میں، تو پہلا ہے نعمتوں پر جو چاروں طرف ہوں گی، نہریں، پھل، خدمت گار، روشنی، خوشبو وغیرہ۔ دوسرا ہے احباب اور عزیزوں پر جو ساتھ ہوں گے، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، خوش ہو رہے ہوں گے، مسرت ہوں گے، حشاش بشاش ہوں گے۔ تیسرا آتا ہے سب سے بڑا انعام، اللہ تعالیٰ کا دیدار، تو کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے دیدار کو دیکھ رہے ہوں گے، اللہ کو دیکھ رہے ہوں گے۔ تو جیسے چاند کو دیکھا جاتا ہے نا، جو چاندوی کا چاند ہوتا ہے اسے انسان اتنی آسانی سے دیکھ لیتا ہے نا، ویسے ہی انسان اللہ تعالیٰ کا دیدار کر رہے ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے جنت والے اللہ تعالیٰ کو صاف صاف دیکھیں گے، جیسے لوگ چاند کو بنا دھک کے، بنا پریشانی کے دیکھ لیتے ہیں نا، ویسے ہی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ سورج کو نا کوئی دیکھ نہیں سکتا، آنکھیں چونیا جاتی، لیکن چاند کو انسان کتنی آسانی سے دیکھ لیتا ہے نا، اسی لیے مثال سے بتایا گیا ہے۔ صحیح مسلم میں آتا ہے جب جنتی لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کیا تم مجھ سے راضی ہو؟ تو وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہم راضی کیوں نہ ہوں جبکہ تو نے ہمیں سب کچھ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی رضا کا اظہار کریں گے اور پردہ ہٹایا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ کی دیدار سے بڑھ کر کوئی نعمت انہیں عزیز نہ ہوگی۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ان میں شامل فرمائے۔ ابرار کو جنت کے صوفوں پر بٹھا کر انہیں دیکھنے اور لطف اٹھانے کا مقام دیا جائے گا، اس آیت سے پتہ چلتا ہے۔ تو یہ انعام ہے ان لوگوں کا جنہوں نے دنیا میں خود کو روکے رکھا، وہ ہر نعمت
کو تسلی سے دیکھیں گے تو ابراروں کو یہاں پر انعام ملے گا۔ تو دنیا میں جن کی آنکھوں سے آنسو بہتے تھے، اللہ کی یاد میں زندگی گزارتے تھے، وہ آنکھیں اب نعمتوں کا دیدار کریں گی۔ جنہوں نے دنیا میں اللہ کو نہیں دیکھا، اب سب سے اوپر اس نظارے کا شرف انہیں ملے گا، اللہ کا دیدار ملے گا۔ جنہوں نے دنیا میں رہ کر اللہ کا ڈر اختیار کیا، اللہ کی یاد، اللہ کی محبت میں اپنی زندگی گزاری، اللہ کی یاد میں اپنی راتیں گزاری، اب اللہ تعالیٰ کا دیدار وہاں انہیں نصیب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو ان جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار اٹھانے والے ابرار بندے، اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو ان ابرار میں شامل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا ہر وقت ہم سب کو وہاں پر دیدار نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آیت 24 ہے، آپ ان کے چہروں پر نعمتوں کی تازگی اور چمک صاف صاف پہچان لیں گے۔ تو تعریفو فی وجوہہم نضرۃ النعیم، یہاں پر جو لفظ آیا ہے وجوہہم نضرۃ، تو وجوہہم میں جو وجوہ لفظ آیا ہے، وجوہ چہروں سے مراد ہے۔ تو یہاں پہ وجوہ مانے چہرہ ہوتا ہے، اور چہروں سے مراد جنتیوں کے چہرے ہیں، ان کے چہرے۔ تو ان کے جو جنتیوں کے چہرے ہوں گے، ان کے ہاؤ بھاؤ ہوں گے، وہ نورانی ادائیں ہیں نا، اس کے بارے میں ذکر ہے۔ نضرہ جو لفظ آیا ہے، ایک ایسی تازگی کو کہا جاتا ہے جو چمک اور رونق اور جو نعمتوں کی بھرماروں کی وجہ سے چہرے پہ آ جاتی ہے۔ نعیم یعنی جنت کی وہ نعمتیں جن کا لذت روح اور جسم دونوں کو ملتا ہو۔ دراصل نا یہاں پہ چہروں کا ذکر کیا گیا، آپ دیکھیں کہ چہرہ نا دراصل دل کا آئینہ ہوتا ہے۔ جنتی لوگ چہروں سے سکون، رضامندی اور قرب الہی کی شان ٹپک رہی ہوگی۔ تو جنت کے اثرات چہرے پر ان کے جھلک رہے ہوں گے، نہ کوئی تھکاوٹ ہوگی، نہ کوئی قسم کی پریشانی ہوگی، نہ کسی قسم کی جھرری ہوگی، نہ کسی قسم کی مایوسی ہوگی، بس چہروں پر نور، چمک اور مسکان۔ تو یہ نعمتیں اللہ کی کرم اور نعمتوں کی نشانی ہوگی، اللہ تعالیٰ نے جو ان کو بخشی ہوگی۔ جنتیوں کو کوئی محنت نہیں کرنی، سکون سے بس بیٹھنا ہے، اور چہرہ خود گواہی دے گا کہ یہ نعمتوں کی زندگی میں ہے، نعیم کی زندگی میں ہے۔ قرآن کریم کی دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ قیامہ میں، اس دن کچھ چہرے روشن ہوں گے اور اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ سورہ انفطار میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کچھ چہرے اس دن روشن ہوں گے، خوش ہوں گے اور مسکراتے ہوئے ہوں گے۔ تو دراصل چہروں سے نا انسان کی آرام اور عیش کے بارے میں پتہ لگاتے ہیں۔ تو یہاں جنتیوں کو اتنا زیادہ عیش، آرام، آسائشیں، نعمتیں ملی ہوں گی کہ ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے۔ آپ دیکھیں نا، چہرہ نا انسان کی کے بارے میں بتا دیتا ہے کہ اس کی بارے میں کیا ہو رہا ہوا، اس کی کیسی کیفیت ہے۔ آپ دیکھیں کسی بیمار کا شخص کا نا، کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو اس کے چہرے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بیمار ہے۔ کوئی غم زدہ ہوتا ہے، اس کے چہرے سے پتہ چل جاتا ہے یہ غم زدہ ہے۔ کوئی روزے سے بھی ہوتا ہے نا، مثال کے طور پہ، تو پتہ چل جاتا ہے یہ انسان روزے سے ہے۔ اور جب انسان بہت خوش ہوتا ہے نا، تو اس کے چہرے سے پتہ چل جاتا ہے یہ بہت خوش ہے۔ تو پھر آپ سوچیں کہ جنت میں جب انسان چلا جائے گا اور وہاں کی نعمتوں سے انسان آرام اٹھا رہا ہوگا، تو ان کی جو نعمتوں کا جو اثر ہے اور آسائشیں ہیں اور عیش ہے نا، ان کے چہروں سے ظاہر ہو رہا ہوگا۔ لوگ پہچان جائیں گے کہ یہ کتنے عیش آرام اور نعمتوں میں ہیں۔ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ جنتیوں کے چہرے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے، اور کچھ لوگوں کے سورج کی طرح سے۔ تو جن چہروں نے دنیا میں نمازیں پڑھی، سجدے کی، راتوں کو اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑائے، روئے، دعائیں کی، منتیں مانگی آخرت کی کامیابی کے لیے، تو اب وہی چہرے جنتوں میں چمک رہے ہوں گے۔ جن کے چہرے دنیا میں آنسوؤں سے بھیگتے تھے نا، اب وہاں ہنسی خوشی اور ان کے چہروں پہ نور ہوگا، اور یہ سب کچھ انہیں ملے گا اس رب کی رحمت سے جس نے تھکاوٹ کے بعد راحت مقرر کر دی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ان میں شامل فرمائے۔ آیت نمبر 25 ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، یسقون من رحیق مختوم، انہیں ایک سیل بند پاک شراب سے سیراب کیا جائے گا۔ یسقونا جو لفظ یہاں پر آیا ہے، یسقونا یعنی انہیں پلایا جائے گا، یعنی ان کو یہ ڈرنک بہت ہی احترام کے ساتھ پلایا جائے گا۔ رحیق من رحیق مختوم یعنی
رحیق وہ شراب جو بے حد پاک، بالکل صاف، ملاوٹ سے پاک اور بے مثال خوشبو والی ہو، مختوم یعنی سیل بند، جس کی خوشبو اور لذت دنیا کی کسی چیز سے کمپیریزن نہیں کیا جا سکتا۔ کیا ہے رحیق مختوم؟ یہ کوئی دنیاوی شراب نہیں ہے، اس میں نشہ نہیں ہے، بےہودگی نہیں ہے، بدبو نہیں ہے، صرف لذت اور راحت ہوگی۔ اسے سیل بند رکھا جائے گا۔ عزت اور مقربی درجوں کی علامت ہے کہ جیسے نا کوئی قیمتی تحفہ مہر بند ہو کر آتا ہے نا، تو ان کے لیے بھی یہ شراب سیل بند ہوگی، سیل بند رکھ کے ان کو دیا جائے گا۔ تو یہ شراب فرشتے ان کو پلائیں گے، ہر جنتی کی پسند کے مطابق اس کا ذائقہ ہوگا۔ یعنی کسی کو نا دنیا میں مثالیں لے لیں، کوئی شخص ہے تو اس کو نمکین ڈرنک پینا اچھا لگتا ہے، کسی شخص کو زعفرانی پینا اچھا لگتا ہے، کسی شخص کو ٹی گرین ٹی پینا اچھا لگتا ہے، کسی شخص کو کولڈ ڈرنک پینی اچھی لگتی، کسی شخص کو لسی پینی اچھی لگتی ہے نا۔ تو ہر ایک کے الگ الگ انسان کی پسند ہے، چوائس ہے، ذائقے ہیں۔ جنت میں ہر شخص کو اس کی پسند کے مطابق دیا جائے گا۔ آج دنیا میں نا لوگ پوچھتے ہیں آپ کیا لیں گی، آپ کیا پیئیں گے، بتائیے نا۔ وہاں کوئی کسی کو بتائے گا نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پہلے سے پتہ چل جائے گا، اللہ تعالیٰ کے اذن سے ان کو سب پہلے سے معلوم ہوگا، وہ اسی حساب سے آٹومیٹکلی ہی اس کی پسند کے مطابق چیزیں اس کو دیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ جنت کی نعمتوں کا تصور صرف کچھ الفاظ کے ذریعے ہی دیا گیا ہے، اصل کیفیت اور لذت تو آخرت کا معاملہ ہے، جو اس دنیا کی سوچ اور تصور سے بالکل پرے ہے۔ مگر یہاں ایک ترجیح اور دعوت بھی دی گئی ہے۔ اگر دنیا میں کوئی محنت کرنا چاہتا ہے نا، تو کسی نعمتوں کو پانے کی چاہت رکھتا ہے نا، تو ان جنتی نعمتوں کے لیے کوشش کریں، بھاگ دوڑ کریں، تگ و دو کریں، فاستبقوا الخیرات کریں۔ دنیاوی نعمتیں دراصل فانی ہیں، ختم ہو جانے والی ہیں۔ یہ اس لائق نہیں ہے کہ کوئی مومن ان کی خاطر اپنی آخرت کی نعمتوں سے غافل ہو جائے۔ سورہ صفات میں آتا ہے کہ جنت والوں کو سفید شراب کے پیالے دیے جائیں گے جو لذت بخش اور گناہ سے پاک ہوگی۔ ایسی شراب جو بہت ہی لذت ہوگی اور جس میں کوئی خرابی نہیں ہوگی۔ دنیا میں جس نے حرام چیزوں سے بچا نا، اپنے آپ کو حرام چیزوں سے بچایا اور اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو اپنایا، تو اسے جنت میں رہ کے مختوم ملے گی۔ یہ صرف ذائقہ نہیں ہے، یہ عزت ہے، رحمت ہے، راحت ہے اور مقربی کا درجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں خود پلائے گا، فرشتے خدمت کریں گے اور پینے والا ہر لمحہ سکون پائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ان میں شامل فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ہاتھوں سے رہ کے مختوم پلائے، آمین یا رب العالمین۔ آیت 26 ہے، جس کی آخری تہ کستوری ہوگی، جس کی آخری سیل کستوری ہوگی، اور اسی نعمتوں میں بازی لے جانے والوں کو بازی لے جانی چاہیے۔ ختامہ مسک، تو ختامہ یہ لفظ ختمہ یعنی آخری حصے سے نکلا ہے۔ ختامہ کا مطلب ہے اس کی سیل یا اس کا آخری پرت۔ تو شراب کے پیالے کی سیل ہوگی، تو جنت کی شراب ایک سیل بند پیالے میں ہوگی، یعنی جیسے دنیا کی بوتلوں کی سیل ہوتی ہے نا، کسی ایسے پلاسٹک سے یا کیپ سے یا کسی ایسے ٹائٹ سے دھاتو سے، تو جنت کی شراب کی بھی سیل کستوری کی خوشبو سے ہوگی۔ اور شراب کا آخری ذائقہ جو اثر ہوگا نا، یعنی جنت کی شراب جب وہاں کے لوگ پیئیں گے، جب جنتی پیئیں گے، تو اس کا آخری اثر یہ ہوگا کہ منہ میں کستوری کی خوشبو وہ چھوڑ دے گا، یعنی کہ منہ سے مشک کی خوشبو آئے گی۔ مسک جو لفظ آیا ہے، مسک کا مطلب ہے کستوری، ایک بے حد خوشبودار اور قیمتی عطر۔ مسک وہ خوشبو ہے جو ہیرن کی ناف سے نکلتی ہے، عربی تہذیب میں سب سے عمدہ خوشبو مانی جاتی ہے۔ حدیث میں اسے جنتی خوشبو میں سے بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت میں وہ نعمتیں عطا کریں گے کہ ان میں سے ایک بہت ہی عالی شان نعمت یہ ہے کہ انہیں خالص، بہترین، پاک اور لذت سے بھرپور شراب کے جام پلائے جائیں گے۔ اور یہ شراب نا ایک ایسی سیل بند شراب ہوگی، اور سب سے پہلے اسے انہی مومنوں کے لیے کھولا جائے گا جو دنیا میں تقوی اختیار کرتے تھے، اور اس کو سیل بند کرنے کے لیے نا کوئی اور چیز نہیں ہوگی بلکہ مشک کا استعمال کیا جائے گا۔
اس کی جو سیل ہوگی وہ مشک سے ہوگی. تو جب جنتی لوگ، مومن لوگ اس شراب کو پئیں گے تو ان کے منہ سے کستوری کی خوشبو محسوس ہوگی. اس کے برعکس آپ دیکھیں کہ دنیا میں شراب جو ہوتی ہے وہ کیسی ہوتی ہے نا، اس کا ذائقہ ہی کڑوا نہیں ہوتا، بلکہ اس کی جو بوتل ہے وہ کھلتے ہوئی جیسی کھلتی ہے بدبو کے فوراً بھپکے نکلنے لگتے ہیں، آس پاس کے لوگ بھی پریشان ہو جاتے ہیں. اور نشے کی وجہ سے انسان دوسروں کو بھی پریشان کرتا ہے پینے کے بعد نا، تو اس کی یہ برے اثرات ہیں. مگر سب کو پتا ہے کہ یہ جو شراب، دنیا کی جو شراب ہے، بہت ہی بد ذائقہ ہے، بدبو دار ہے، بد ہضمی ہے. پینے کے بعد انسان دوسروں کو بھی پریشان کرتا ہے، خود بھی پریشان ہوتا ہے، لیکن پھر بھی لوگ پیتے ہیں. اور تھوڑے سے وقت کے بعد انسان جب نشہ اترتا ہے تو وہ خود بھی شرمندہ ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ تھوڑے سے وقت کے لیے انسان کو نشہ ملا، پھر بعد میں وہ جب اٹھتا ہے تو سر درد، بدن درد، شرمندگی میں تبدیل ہو جاتا ہے. مگر جنت کی جو وہ شراب ہے نا، وہ شرابن طہورہ ہے، پاک شراب ہے. نہ اس میں کوئی بدبو ہوگی، نہ کوئی کڑواہٹ ہوگی، اور نہ ہی بدن کو توڑ دینے والا کوئی نشہ، بلکہ پینے والا اپنے منہ سے کستوری کی خوشبو محسوس کرے گا، مشک کی خوشبو محسوس کرے گا. جب وہ پیالہ کھولا جائے گا نا تو خوشبو کی لہر اٹھ جائے گی اور پینے والوں کے منہ سے مشک کی کستوری کی خوشبو مہک اٹھے گی. وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اگر کوئی نعمتیں ہیں جس میں لوگ ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو بس یہی ہے وہ نعمت. یعنی اگر کسی چیز میں انسان کو دوڑ کرنا ہے، کمپٹیشن کرنا ہے، مقابلہ کرنا ہے، تو دنیا کے مکان، گاڑیوں، دولت یا شہرت میں نہیں، بلکہ جنت کی ان پاک نعمتوں کو حاصل کرنے میں ہونا چاہیے. ایک دوسرے سے سبقت لے جانی چاہیے، فاستبقوا الخیرات کرنی چاہیے. تو یہ آیت نا مومن کو یاد دلاتی ہے اصلی کامیابی، اصلی مقابلہ جنت کی ان انمول اور پاک نعمتوں کے لیے ہے. اور جو لوگ سچ میں آگے نکلنا چاہتے ہیں نا، انہیں یہی اپنا جذبہ اور طاقت لگا دینی چاہیے، جھونک دینی چاہیے آخرت کی نعمتوں کو پانے کے لیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم سب بھی فاستبقوا الخیرات کریں. آمین یا رب العالمین. آیت 27. اور اس میں تسنیم کی آمیزش ہوگی. تو اس آیت میں جنتی شراب کی ایک اور خاصیت کا ذکر ہے کہ اس شراب میں تسنیم نام کے چشمے کا پانی ملایا جائے گا. مزاجہو کا وہ جو لفظ آیا ہے، تو مزاج یعنی مزاج کا مطلب ہوتا ہے ملانا، ملاوٹ. یعنی جنت کی شراب خالص ہوگی لیکن اس کا ذائقہ اور بہترین بنانے کے لیے اس میں تسنیم کا پانی ملایا جائے گا. تسنیم دراصل ایک چشمہ ہے، ایک جنتی چشمے کا نام ہے. تو اس کی بہت ساری خوبیاں ہیں کہ یہ بہت ہی اونچائی سے بہتا ہے، اس لیے اسے تسنیم کہا گیا ہے. یہ چشمہ بہت بلند مقام پر ہے، یعنی جنت کے سب سے اونچے حصے میں ہے. اس سے صرف مقربین ہی سیدھا پانی پی سکیں گے، باقی لوگوں کو یہی پانی شراب میں ملا کر دیا جائے گا. تو یہ بتایا گیا ہے کہ اس شراب کی ملاوٹ میں تسنیم نامی چشمے کے پانی سے ملاوٹ ہوگی. تو تسنیم دراصل یہ عام طور پر اونچائی سے اترتے ہوئے چشمے کو کہتے ہیں. تو جو لوگ پہاڑی علاقوں اور جھرنوں کا تجربہ رکھتے ہیں نا، وہ جانتے ہیں کہ جب اونچائی سے ایک چشمہ آب شار کی شکل میں بہتا ہے نا، تو وہ نظارہ بھی بہت ہی حسین ہوتا ہے اور پانی بھی بالکل صاف، شفاف اور ٹھنڈا ہوتا ہے. اسی انداز میں ہے یہ. تسنیم ایک خوبصورت، پاک اور لذت بھرا چشمہ ہے جس کا پانی اس شراب میں ملایا جائے گا. تو تسنیم دراصل اللہ کے یہاں جنت میں سب سے اونچا ایک خوبصورت، پاک اور لذت بھرا چشمہ ہے جس کا پانی اس شراب میں ملایا جائے گا تاکہ کیف اور سکون میں اور زیادہ اضافہ ہو. کبھی کبھی نا آپ دیکھیں کہ کسی چیز میں نا ذائقے کو درست کرنے کے لیے یا ذائقے کو اور زیادہ بڑھانے کے لیے بہت سی معمولی سی چیز انسان اگر ڈال دیتا ہے تو ذائقہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ کھیر میں انسان الائچی ڈال دیتا ہے پیس کے، یا زعفران ڈال دیتا ہے، تو اس کھیر کا ذائقہ اور بڑھ جاتا ہے. یا آپ نے جیسے روح افزا بنایا، اس میں آپ نے لیمن نچوڑ دیا تو اس کا ذائقہ اور زیادہ بڑھ گیا. ذائقے میں تو تھا لیکن اور زیادہ بڑھ گیا نا. کولڈ ڈرنک لی، اس میں آپ نے تھوڑے سے نیمبو کے ڈراپس ڈال دیے
تو وہ اور زیادہ ٹیسٹی ہو گئی نا. اسی طرح سے جو بریانی بنائی آپ نے اس میں سب کچھ ڈالا آپ نے، لیکن اس کے ذائقے کو اور بڑھانے کے لیے اس میں آپ نے زعفران ڈال دیے، خوشبو ڈال دی، بہت سارے اچھے اچھے انگریڈینٹس ڈال دیے جس سے اور زیادہ خوشبو اس کی بڑھ گئی. تو آپ دیکھیے نا، جب کھانے میں چیزیں ایسی ڈالی جاتی ہیں کہ کھانا خود آلریڈی ٹیسٹی ہے، لیکن اس میں ایسی چیزیں ملا دی گئی کہ اس کی جو ٹیسٹ ہے اس کا ذائقہ اور زیادہ بڑھ گیا، اور زیادہ اس کے ٹیسٹ میں اضافہ ہو گیا. تسنیم جنت کے ایک چشمے کا ہی نام ہے، اور لغت میں تسنیم اس چیز کو کہتے ہیں جو خوشبو ذائقے کے لیے شربت یا پانی میں ملائی جاتی ہو، جیسے گلاب، کیوڑا یا زعفران وغیرہ. تو آج کل آپ دیکھیے کہ جیسے نا کہ اس طرح سے خوشبو والی چیزیں بازار میں اویلیبل ہیں، یا ایسنس ہیں، یا اس طرح کی خوشبو ہیں تو استعمال ہم لوگ کرتے ہیں، تو جس میں خوشبو اور زیادہ بڑھ جاتی ہے نا پینے سے یا ملانے سے. تو تسنیم ایسے ہی ہے کہ اس کو ملانے سے ڈرنک میں اور زیادہ ٹیسٹ میں اضافہ ہو جائے گا. ڈرنک میں استعمال کرنے والی ایسی چیز ہے یہ کہ اس کے ٹیسٹ کو اور بڑھا دیا جائے گا، خوشبودار ہو جائے گی اور مزیدار بنا دے گی اس کو تسنیم کی آمیزش سے. تو آپ دیکھیں کہ یہ سب نا، جیسے ہم لوگ کیوڑا ہے، ایسنس ہے، یا اس طرح سے جو بھی چیزیں ہیں، یہ سب دنیاوی چیزیں ہیں، دنیا والوں کے مزے کو دوگنا کرتی ہیں. آخرت کا معاملہ تو صرف نام کے طور پہ بیان کیا ہے، ورنہ اصل لذت اور حقیقی کیفیت دنیا کی کسی بھی چیز سے تشبیہ دینا پاسبل نہیں ہے، ناممکن ہے. کہا گیا ہے کہ تسنیم جنت کا ایک ایسا چشمہ ہے جس کا پانی جنتی شراب میں ملایا جائے گا اور ملاوٹ سے اس شراب کا ذائقہ کئی گنا بڑھ جائے گا. کیونکہ نا تسنیم جنت کی تمام چیزوں میں سب سے زیادہ لذت دار چیز ہے، اور جس میں اس کی ملاوٹ ہوگی وہ چیز اپنی حالت میں بہت ہی شاندار اضافہ حاصل کر لے گی. یہ سب اللہ تعالیٰ کے مقربین یعنی قریبی بندے اور سابقین بندوں کے لیے ہوگا. ان کے کھانے پینے کی چیزوں میں یہ ملاوٹ کی جائے گی تاکہ ان کے ٹیسٹ میں اور ذائقہ ہو، اور بلندی ہو، اور نفاست حاصل ہو جائے، اور جنت کے ہر اہل کو اپنی ضرورت اور عادت کے مطابق اس سے فائدہ مل سکے گا. تو یہ جو تسنیم ہے نا، اس تسنیم سے مقربین خود بھی پی سکیں گے، اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ اس چشمے کے کنارے بیٹھ کر شراب پیئیں گے، یعنی کہ ان لمیٹڈ وہ پیئیں گے. کون؟ اللہ کے مقربین. کیونکہ نا کسی چیز کا آپ دیکھیے کہ ٹیسٹ ہوتا ہے، لیکن جب جگہ یا لوکیشن اچھی ہوتی ہے تو اس چیز کا ٹیسٹ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو مقربین اسی جھرنے کے آس پاس بیٹھ کے، کنارے بیٹھ کے اس کو پیئیں گے مزے سے. تو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو جو شراب پلائے گا نا، وہ صرف خالص نہیں ہوگی، بلکہ اس میں جنت کے سب سے اونچے اور پاک چشمے تسنیم کا پانی ملایا جائے گا تاکہ اس کا ذائقہ اثر اور لذت دار ہو جائے. تو یہ ہے تسنیم کی آمیزش. دیکھیں آیت نمبر 28 ہے. عین یشربو بہل مقربون، ایک چشمہ ہوگا جسے اللہ کے مقرب بندے پیئیں گے. یہاں پر جو لفظ آیا ہے عین یعنی ایک چشمہ ہوگا. یہ تسنیم نام کا چشمہ صرف ایک ذریعہ نہیں ہے، بلکہ ایک مقدس، مبارک اور بے پناہ لذت والا چشمہ ہے جو جنت کی اونچائیوں سے بہتا ہے. یشربو بیہا کا مطلب ہے، عام طور پر کہا جاتا ہے کہ منہا یعنی یشربو بیہا یعنی اس سے پیئیں گے، لیکن عام طور پہ کہا جاتا ہے یشربو منہا یعنی اس سے پیئیں گے. مگر یہاں پر جو لفظ آیا یشربو بیہا آیا ہے، تو بیہا یہاں ورڈ آیا جس سے مراد یہ ہے کہ وہ مقربین اسی چشمے کے قریب بیٹھ کر اسی کے کنارے اس کا لطف اٹھائیں گے، کہ اس لیے ورڈ یہاں پہ آیا ہے. مقربین کون ہیں؟ مقربین دراصل انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، اور وہ لوگ جو اخلاص کے ساتھ، اطاعت گزاری کے ساتھ زندگی گزارتے تھے. یہی وہ لوگ ہیں جو جنت کی سب سے بلند نعمتوں کے حقدار ہوں گے. لفظ جو بیہا ہے اس کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں بیہا سے مراد یہ بھی ہے کہ مقربین اس چشمے سے سیراب نہیں ہوتے، بلکہ اس سے ان کی روحانی تسلی اور لطف میں اضافہ ہوتا ہے. یہ اس تسنیم کی
اور تفصیل بیان کی جا رہی ہے کہ اس چشمے کا پانی جس چیز میں ملایا جائے گا اس کا مزہ اور ذائقہ بہت بڑھ جائے گا۔ بلا شبہ وہ شراب بھی اعلیٰ درجوں کی شراب ہوگی جس کا رنگ سفید، جو ہر میل سے پاک اور نہایت صاف اور شفاف اور چمکدار ہوگی، اور نہروں میں عام طور پر عام نہیں ہوگی، یعنی یہ جو نہر ہے وہ عام طور پر بالکل کامن نہیں ہوگی بلکہ مخصوص ایک چشمے میں سے ہوگی۔ وہاں سے شیشے کے برتنوں میں بھرنے کے بعد ان برتنوں کو سیل کر دیا جائے گا اور وہ خالص عنبر اور کستوری کی سیل کی جائے گی۔ پھر جب ان میں تسنیم کا شیریں پانی ملایا جائے گا تو یہ ہر کسی کو پینا کہاں نصیب ہوگا، وہ تو صرف خاص اور مقربین لوگوں کو ہی پلایا جائے گا جو مخصوص لوگ ہوں گے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اہل جنت کے یہاں درجات تو ہیں اور اونچے درجوں کے لوگوں کا وہاں کھانا پینا بھی ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کے نا جنتوں کے درجات بھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے جب بھی دعا کریں تو جنت الفردوس کے لیے اللہ سے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں داخل فرمائے، اپنے قریب میں ٹھکانہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آیت 29 ہے، بے شک جو لوگ مجرم تھے وہ ایمان والوں پر ہنستے تھے۔ تو اس آیت میں قیامت کے دن ایک منظر کشی بیان ہو رہی ہے کہ قیامت کے دن نا کیا ہوگا، جہاں اب تک ابرار لوگوں کے بارے میں، انعام کے بارے میں، ان کی بزرگی کے بارے میں بیان ہوا ہے نا، اب یہاں فجار یعنی بدکار گناہگاروں کے بارے میں اور ان کی دنیاوی حرکتوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ دنیا میں جو لوگ نا بغیر ایمان کے تھے وہ اکثر ایمان والوں کو بے وقوف، پاگل یا پچھڑا ہوا سمجھتے تھے۔ وہ انہیں تانے مارتے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے اور کبھی کبھی تو کھلے عام کہہ دیتے تھے۔ یہ لوگ خود کو جنتی سمجھتے ہیں، ان کی شکل صورت تو دیکھو۔ یدھکون کا مطلب ہے کہ یہ لوگ ایمانداروں کو دیکھ کر ہنسی اڑاتے تھے، ان کا مذاق بناتے تھے، ان کو ذلیل کرتے تھے۔ جیسے کامن سی بات ہے، جیسے سارے انبیاء کے ساتھ ہوا نا، حضرت ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، یہاں تک کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہی چیز پیش آئی۔ تو جہاں ہر دور کے کافر اور سرکش اللہ کے رسولوں کو اور ان کے پیروی کرنے والوں کا مذاق اڑاتے آئے ہیں نا، اسی طرح قیامت تک کی بھی ایسے ہی ہوتا رہے گا کہ جو نیک تقوی والے جو لوگ ہیں ان کا گمراہ قسم کے فاجر اور بدکار لوگ مذاق اڑاتے رہیں گے۔ تو ایمان والوں پر ہنسنا صرف ہنسی نہیں ہوتی بلکہ کافروں کی تکبر کی نشانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرما رہے ہیں جو دنیا میں مجرم تھے نا، تو انہوں نے اکثر کیا کیا، سب سے برا عمل یہ کیا کہ انہوں نے خود تو برا کیا ہی کیا لیکن ایمان والوں کا مذاق اڑایا، لیکن اصل ہنسی تو آخرت میں ایمان والے ان کی اڑائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا میں جن لوگوں کو تم ذلیل سمجھتے ہو نا، قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ کے مقبول اور جنت کے مالک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں شامل فرمائے۔ آیت 30 دیکھیں، اور جب وہ یعنی گناہگار ایمان والوں کے پاس سے گزرتے تو آنکھوں سے اشارہ کرتے، یعنی مذاق کے طور پہ۔ تو اس آیت میں گناہ گاروں کی دوسری حرکت بیان کی جا رہی ہے۔ جب وہ کسی ایماندار، نیک، پرہیزگار شخص کو دیکھتے تو چھپ چھپ کر آنکھوں سے اشارے کرتے، آنکھ مٹکا کر ہنستے، اشارے بازی کرتے، جیسے کسی کو بیوقوف کو دیکھ کر نا انسان ہنس رہا ہو۔ تو جیسے کوئی بہت سی مذاقیہ چیز دیکھ لی ہو اور ہنس رہے ہیں، اس کا مذاق اڑا رہے، ساتھ میں کنکھیوں سے اشارہ کر رہے ہیں اور بہت زیادہ ذلیل کر رہے ہیں اس طرح سے۔ تو یتغامزون جو لفظ آیا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے آنکھوں سے، اشاروں سے ذلیل کرنا، یعنی مذاق اڑانا، اشاروں کے ساتھ، ہاؤ بھاؤ کے ساتھ کسی کا مذاق اڑانا۔ یعنی نظر سے دیکھے تو ایمان والے اکثر سادگی میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ دنیاوی نظر سے دیکھیں تو ایمان والے اکثر سادگی ہوتی ہے، ان میں سمپلسٹی ہوتی ہے، دنیاوی لباس میں شہرت نہیں رکھتے ہیں وہ، اور ان کا وقت مسجد، دین اور نیکیوں میں گزرتا ہے۔ اسی لیے وہ بد کردار فجار لوگ انہیں بیک ورڈ، تنگ دماغ یا جنت کا ٹھیکیدار کہہ کر تانے مارتے ہیں۔ دیکھو دیکھو جنت والا جا رہا ہے، یا دیکھو دیکھو بڑے پرہیزگار لوگ جا رہے ہیں، دیکھو دیکھو تقوی والے جا رہے ہیں نا، اس طرح سے مذاق اڑاتے ہیں۔ پھر یہاں تک کہ ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنستے بھی ہیں، آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے پر اشارے بھی کر رہے ہوتے ہیں۔
تو کافر اور گناہگار ایمان والوں کو دیکھ کر صرف ذلیل نہیں کرتے بلکہ ان کے ایمان، تہذیب اور اخلاق کا بھی مذاق اڑاتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حق اور باطل کے راستے میں ہمیشہ تذلیل کا سامنا ہوتا ہے۔ یہ دنیا کا دستور ہے، سچ بولنے والا اکثر مذاق کا نشانہ بنتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب کوئی شخص صرف اللہ تعالیٰ کے دین پر قائم ہوتا ہے تو پہلے لوگ اس پر ہنستے ہیں، پھر تانوں میں حدیں پار کرتے ہیں، پھر ہلہ بولتے ہیں اور آخر میں یہ ہنسی کا نشانہ جنت کا حقدار بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب بھی کوئی سیدھی راہ پر ہوتا ہے، حق کی راہ پر ہوتا ہے، اس کا مذاق ضرور اڑایا جاتا ہے۔ تو آخرت میں لیکن یہی درجات کی بلندی کا باعث ہوگا۔ آیت 31 ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اور جب وہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹتے ہیں تو فخر اور مزے میں لوٹتے تھے۔ یعنی یہ کافر یا گناہ گار لوگ ایمان والوں کا مذاق اڑانے کے بعد جب اپنے گھر لوٹتے تو خوش ہوتے، اتراتے اور فخر سے بتاتے کہ آج ہم نے فلاں کا مذاق اڑایا ہے، آج ہم نے فلاں کی ہنسی اڑائی ہے، اور آج ہم نے فلاں پر کیا تانا مارا ہے، کیسا نیچا اس کو دکھا دیا۔ جب وہ اپنے گھروں کی طرف لوٹتے ہیں نا تو مومنوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ہنسی اڑاتے ہیں اور آپس میں مزے بھی لیتے۔ یعنی یہ گناہ گار لوگ دن بھر کی محفل، کام یا بیٹھکوں میں جب گھر واپس لوٹتے، راستوں میں مسلمانوں کا ذکر چھیڑتے، پھر ایمان والوں کی سادگی، دین داری، جنت کی باتوں پر طنز تانے کستے اور کہتے نا، آج ہم نے فلاں مولوی کا جو ہے نا، اس کی تو ہم نے پوری ٹانگ کھینچ ڈالی، یعنی اس کی پوری اس کو اتنا زیادہ بحث مباحثہ کر کے اس کو بالکل نیچا کر دیا، یا آج ہم نے فلاں مومن کو یا فلاں مسلمان کو ایسا جواب دیا نا کہ اس کی بولتی تک بند کر دی۔ اس طرح سے ایک دوسرے پہ فخریہ انداز سے جتاتے ہیں۔ فقیہین جو لفظ آیا، فقیہین کا مطلب ہے مسرت میں ڈوبے ہوئے، دل لگا کر ہنستے ہوئے، یعنی مزے میں ہوتے ہیں، مگر یہ مسرت اصلی نہیں بلکہ گھمنڈ اور گناہ کا نتیجہ تھی۔ تو دراصل یہ دنیا کی زندگی نا فانی ہے، دنیا کی ہنسی بھی فانی ہے، جو کسی کو ذلیل پر تو انسان ہنس لیتا ہے اور آخرت میں افسوس میں وہ لیکن بدل جائے گی۔ تو دنیا میں آج جو کافر مسلمانوں کو ذلیل کر کے ہنس رہے ہیں نا، لیکن آخرت میں ان کی یہ ہنسی مذاق اور خوشی افسوس اور غم میں بدل جائے گی۔ ایمان والوں کا مذاق اڑانا، انہیں نیچا دکھانا اور ان پر فخر کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ عمل ہے۔ تو ہمیں بچنا چاہیے کہ بلا وجہ کسی کا ہم مذاق اڑائیں یا کسی پر ہنسیں، یا اگر کوئی ہنس رہا ہے تو اس کا ہم ساتھ دیں، ہے نا۔ ہمیں تقوی اپنانا چاہیے، اللہ کا ڈر اپنانا چاہیے۔ آیت 32، اللہ تبارک تعالیٰ یہاں ارشاد فرما رہے ہیں، اور جب وہ مومنوں کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہی تو ہیں گمراہ لوگ۔ جب یہ فاسق اور کافر لوگ سچے مومنوں کو دیکھتے ہیں تو ان کے سجدے، داڑھی، پردہ، تقوی کی زندگی اور دینی زندگی کو دیکھ کر مذاق میں کہتے ہیں، دیکھو دیکھو کیسے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، کیسے گمراہ لوگ ہو گئے ہیں۔ ان کے یعنی کہ دینداروں کی دینداری، نماز، جنت کی باتیں اور آخرت کی فکر ایسے لوگوں کو سب بیوقوفی لگتی ہے۔ تو یہ لوگ سوچتے ہیں کہ جو دنیا چھوڑ کر صرف مسجدوں میں بیٹھے ہیں نا، جو حلال حرام کا اتنا خیال رکھتے ہیں، وہ تو وقت اور زندگی برباد کر رہے ہیں۔ ان ہؤلاء لضالون، یہ جو جملہ ہے استحاضہ کے لہجے میں کہا جاتا ہے۔ تو دنیا کے جو تنگ سوچ والے جو لوگ ہیں نا، آج بھی دینی لوگوں کا دیکھ کر یہی کہتے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا وہ جملے کہتے ہیں۔ ارے تم تو دین میں اتنا ڈوب گئی ہو کہ تم نے تو بالکل سب سے کنارہ کشتی اختیار کر لی ہے۔ ارے بھائی دنیا کو بھی لے کے چلو، دنیا کو پیچھے مت چھوڑو، ارے دنیا کو مت پیچھے ڈالو۔ اس طرح سے لوگ نہ جانے کیا کیا کہہ کے لوگوں پر طنز طانے کرتے ہیں۔ ارے بھائی زندگی کے مزے لے لو، زندگی ملے گی نہیں دوبارہ، اور یہ تو پیچھے چھوٹ جائے گی۔ تو جو خود بد کردار نافرمان جو لوگ ہوتے ہیں، تقوی والوں کو دیکھ کر اس طرح سے باتیں کہتے ہیں، طنز کستے ہیں، تانے دیتے ہیں، اور ان کے پیچھے تو ان کی مذاق تک اڑاتے ہیں، ہنسی تک اڑاتے ہیں۔ آیت 33، حالانکہ اوپر
نگرانی کرنے والوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے۔ وما ارسلوا علیہم حافظین، یہ ان پر پاسبان بنا کر تو نہیں بھیجے گئے تھے۔ اس آیت میں نا اللہ تبارک تعالیٰ گناہ گاروں کی حد سے بڑی ہوئی گستاخی کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ یہ فجار لوگ مومنوں کی نظرت، چال ڈھال، عبادت اور دینداری پر نگرانی رکھتے تھے اور پھر ان پر فیصلے سناتے تھے، تو یہ لوگ گمراہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا انہیں تم پر نگران بنا کر بھیجا گیا تھا؟ یعنی ان کا کام یہ نہیں تھا کہ وہ مومنوں کے عمل پر نگرانیاں کریں۔ یہ لوگ تو خود گناہ میں ڈوبے ہوئے تھے اور دوسروں کا اپنا جج بناتے تھے، جسٹیفائی کرتے تھے، دوسروں کے جج بن جاتے تھے۔ تو دوسروں کے اوپر دین کے فتوے دینے والے، ان کے اوپر حکم لگانے والے اور ان کی دینداری کا مذاق اڑانے والے دراصل خود اللہ تعالیٰ کے نزدیک گمراہ اور ظالم ہیں۔ آیت 34، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں جو آج ایمان والے کافروں پر ہنسیں گے۔ بس آج ایمان والے ان کافروں پر ہنسیں گے۔ تو دنیا میں کافر مومنوں پر ہنسا کرتے تھے نا، ان کا مذاق اڑاتے تھے، لیکن قیامت کے دن یہ منظر بالکل اپوزٹ ہو جائے گا، بالکل الٹ ہو جائے گا۔ اب مومن ہنسیں گے اور کافر ذلیل اور رسوا ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے انصاف کا شاندار نمونہ ہے۔ دنیا میں جو مسلمانوں کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے تھے نا، آج انہیں پر مومن ہنسی کریں گے، ہنسی کے حقدار ہوں گے۔ آیت 35 ہے، علی الارائک ینظرون، تو وہ تختوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے۔ ایمان والے جنت کے آرام دہ تختوں پر تشریف فرما رہے ہوں گے، وہاں سے ذلت میں ڈوبے ہوئے کافروں کو دیکھ رہے ہوں گے، جن کا حال دیکھ کر انہیں راحت بھی ہوگی اور ان کے صبر اور ایمان کا صلہ نظر بھی آئے گا۔ تو یہ دیکھنا بھی ایک انعام کے طور پر ہوگا کہ جن لوگوں نے انہیں دنیا میں تانے مارے، مذاق اڑایا، ذلیل کیا، آج وہ خود ہنسی کے قابل ہیں۔ دراصل دین کے راستے پر مذاق، تانے، ذلت کو برداشت کرنا عزت اور راحت سے بھری جنت کی کنجی ہے۔ صبر، تحمل اور اخلاص سے ہی وہ اعلیٰ مقام حاصل ہوتا ہے، جہاں بیٹھ کر مومن اللہ تعالیٰ کی طرف سے تسکین پائیں گے۔ آیت 36، هل ثوب الکفار ما كانوا یفعلون، کیا مل گیا کافروں کو ان کے کیے کا بدلہ جو وہ کیا کرتے تھے؟ حل جو ورڈ آیا ہے، یہ سوال نہیں بلکہ طنز کا انداز ہے، جیسے کہا جا رہا ہو کہاں ہیں وہ لوگ جو مسلمانوں پر ہنسی کرتے تھے؟ کیا آج انہیں ان کے کرتوتوں کا مزہ چکھا دیا گیا؟ سویبا، سویبا کا روٹ ورڈ ہے سا واو با، اس کے معنی ہوتے ہیں بدلہ دیا گیا۔ فرمایا جا رہا ہے کہ کفار کو ان کے ہنسی مذاق اڑانے کا بدلہ مل گیا ہے۔ حل ثوب الکفار ما کانوا، کیا مل گیا کافروں کو ان کے کیے کا بدلہ؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب اہل ایمان کو کافروں کا حال دکھایا جائے گا تو ان سے پوچھا جائے گا بتاؤ کیا اب انہیں ان کے سارے کیے کا بدلہ مل چکا ہے؟ کیا یہ وہی لوگ نہیں تھے جو دنیا میں تم سے ظلم کرتے تھے، تمہارا مذاق اڑاتے تھے، تمہیں ذلیل کرتے تھے، تمہیں تانے دیتے تھے؟ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ جب مومن آخرت میں جنت کے اونچے مرتبوں پر آرام کے تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے نا، اور جہنم کی آگ میں وہ کافروں کو دیکھیں گے، تو دنیا میں تکبر اور غرور کا منظر تھا، تو وہ اپنے دل میں سوچیں گے ہاں اب انہیں ان کے اعمال کا پورا صلہ مل گیا ہے جو کچھ دنیا میں وہ کرتے تھے۔ یہ آیت مومنوں کے لیے تسکین اور راحت کا پیغام بھی ہے کہ جو کچھ آج دنیا میں وہ سہ رہے ہیں نا، صبر کر رہے ہیں، آج ان کا حق سامنے آ چکا ہے کہ حق اور باطل کا کھلا فیصلہ ہو چکا ہے۔ جو دنیا میں آج کسی کو پریشان کر رہا ہے، ناحق ستا رہا ہے، کل آخرت میں بالکل اس کے اپوزٹ ہونے والا ہے۔ تو الحمدللہ آج کا ہمارا لیسن پورا ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ فیکم۔